अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील अलीपुर चट्ठा के शहर रसूल नगर और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के डिवीज़नल साबिक़ नाज़िम चौधरी शाहिद अहमद खोखर। नाज़रीन इकराम, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आपको हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। उसके बाद नाज़रीन इकराम, तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों से ये गुजारिश है कि जिस तरह आज बड़ी दर्दनाक बहुत अफसोसनाक खबर हमें सुबह सुबह मिली, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ जिनको बेदर्दी के साथ नैरोबी में कत्ल कर दिया गया, उनके इसाले स्वाब के लिए फातिहा खानी ज़रूर करें क्योंकि हमारे मुल्क के शहरी थे, बहादुर, निडर और दलेर सहाफ़ी थे। उसके बाद बिला तखीर मैं अपने साथ मौजूद चौधरी शाहिद अहमद खोखर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खोखर साहब, सबसे पहले तो मैं जो आज हमने अफसोसनाक सुबह सुबह खबर देखी उसी के हवाले से आप पे सवाल करना पसंद करूँगा कि आपने भी सुना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम दलेर निडर बहादुर सहाफ़ी जुर्तमंद सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को नैरोबी में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके मतलब मैं आपसे ये सवाल करना पसंद करूँगा, आपके नुक्ता नज़र में इसको क्या कहेंगे, ये हादसाती मौत या कि टारगेट किलिंग? भाईजान आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया। भाईजान सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अरशद शरीफ साहब को सलाम पेश करते हैं और उनकी जो ख़ानदानी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं उनको सलाम पेश करते हैं और उनकी शहादत पर बहुत दुख हुआ है। मैं बहुत अफसोस के साथ अपनी पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ के जो मेन किरदार हैं, न्यूट्रल्स हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर क्यों गए? वो इसलिए गए कि यहाँ मेरी जान को ख़तरा है। वो अपनी जान बचाने के लिए, वो अपने आप को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैरून मुल्क चले गए, लेकिन हमारी हुकूमत जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, जो इस्लामाबाद की हद तक बरसरे इक़्तिदार है, उसने उसका पीछा कीनिया में भी नहीं छोड़ा। कीनिया वालों की, उन लोगों की अरशद शरीफ से क्या दुश्मनी थी? जी ये सवाल है ना। कीनिया वालों की दुश्मनी भाई सजाद साहब अरशद शरीफ के साथ नहीं थी। उनसे किन को तकलीफ थी? जिनके खिलाफ वो सबूत इकट्ठे कर रहे थे, जिनकी करप्शन के खिलाफ वो सबूत इकट्ठे कर रहे थे, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वो सबूत इकट्ठे कर रहे थे, वो अपनी आज़ाद सहाफत और दलेराना अंदाज में वो एक अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और अब अपनी अवाम को सहाफत के ज़रिए आगाह कर रहे थे और हक साच की बात बता रहे थे। उनका कसूर सिर्फ ये था, लेकिन जो माफिया है, पाकिस्तान का माफिया है, वो ये पसंद नहीं करता था। ये तो हमारी हर बात को अफशा कर रहा है, ये हमारे राज जो है वो अवाम को बता रहा है, ये उनको तो पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अब जो राज इकट्ठे कर रहा है, ये बैरून मुल्क बैठकर भी हमारे राज मनी लॉन्ड्रिंग के, हमारी करप्शन के सबूत इकट्ठे कर रहा है। कल को ये अरशद शरीफ दोबारा जो है ना वो मीडिया पर ले आएगा और हमारे पोल खुलेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये कत्ल करवाया और ये टारगेट किलिंग है और ये इरादतन करवाया गया है। और ये मैं दावे से कहता हूँ, मेरा ईमान है कि ये उन लोगों ने करवाया है जिनके खिलाफ वो सबूत इकट्ठे करता था, जिनके वो राज जो जाहिर करता था, ये उन्हीं लोगों का काम है। कीनिया में इधर नहीं हो सका, उन्होंने कीनिया में करवा लिया है। मेरा तो ये मौक़िफ़ है इस पर। जी नाज़रीन इकराम, खोखर साहब आपने मौक़िफ़ सुना तो मैं बहुत दुखी हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल अरशद भाई की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए।
تو اب ناظرین اکرام کھوکھر صاحب سے ملکی معاملات ملکی سیاست پہ بھی بات چیت کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور ساتھ ہی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی حکومت نے علی پور چٹھا کو تحصیل کی منظوری کروائی اور وزیر آباد کو ضلع کی منظوری دلوائی۔ تو چٹھا صاحب، سب سے پہلے تو میری پوری ٹیم کی جانب سے، جیلانی یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد قبول ہو کہ آپ کے پارٹی نے علی پور چٹھا کو تحصیل جو ہے وہ منظور کروایا اور وزیر آباد کو ضلع۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ ضلع اور تحصیل تو بن گئے، اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کی، اور جو تحصیل اور ضلع منظور ہے اس کا بینیفٹ آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق اگلے آئندہ آنے والے الیکشن میں کتنا پاکستان تحریک انصاف کو پہنچے گا؟ میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی 18 میں جوائن کی، 2018 میں۔ تو اس سے پہلے ہم نون لیگ میں تھے، نون لیگ کو برسر اقتدار چھوڑا اور پی ٹی آئی جوائن کی۔ پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ایماندار لیڈر ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے، ٹولہ ہے، یہ جو 13 جماعتی ٹولہ ہے، یہ سب جو ہے یہ اقتدار کی ہوس میں بھوکے ہیں۔ ہم نے جب پی ٹی آئی جوائن کی اور محمد احمد چٹھا صاحب جو ہے وہ بھی عمران خان کی طرح ایک ایماندار گھرانہ ہے، ان کے والد صاحب بھی ایماندار ہیں۔ جب ٹی وی پر طارق عزیز کے شو میں سوال ہوا تھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں سب سے جو ایماندار سیاستدان ہے وہ کون ہے، تو سوال کا جواب آیا تھا وہ حامد ناصر چٹھا صاحب ہیں۔ تو میں سب سے پہلے چودھری محمد احمد چٹھا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی کاوش سے، اگر وہ نہ چاہتے تو تحصیل وزیر آباد جو ہے وہ ضلع نہیں بن سکتا تھا، علی پور چٹھا تحصیل نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ وہ اختلاف کر دیتے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے بھی بہت کاوش کی، انہوں نے مہربانی کی۔ تو علی پور چٹھا جو ہے اب ہمیں پہلے 40 کلومیٹر ادھر سے وزیر آباد جانا پڑتا تھا تحصیل کے لیے، ڈپٹی صاحب سے ملنے کے لیے، اسسٹنٹ کمشنر سے ملنے کے لیے، تو سیشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے۔ اب ہمیں یہ ساری سہولتیں 40 کلومیٹر کا سفر ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب صرف جو ہے نا وہ 5-6 کلومیٹر ہے علی پور رسول نگر سے۔ تو ہم تو صبح اٹھ کر جو ہے 5 منٹ میں علی پور چٹھا پہنچ جایا کریں گے، اور ہمارا جو اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور سہولت بھی ہوگی، ٹائم بھی بچے گا، اور اس سب ساری کاوش کا جو مین کریڈٹ ہے وہ محمد احمد چٹھا صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اس کے ضلع بننے کے لیے کہا اور اس کو ضلع بنوایا، اور علی پور چٹھا کو تحصیل بنوایا۔ میں اس کا کریڈٹ چودھری محمد احمد چٹھا صاحب کو دیتا ہوں اور چودھری پرویز الہی صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے اس کو منظور کیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنی کھوکھر صاحب کی گفتگو کہ اس کا سارا کریڈٹ ہم اپنے قائدین کو دیتے ہیں۔ چودھری محمد احمد چٹھا جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، یہ ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو۔ تو ناظرین کرام، ہونا بھی ایسے چاہیے، جس کو کریڈٹ دینا ہو وہ اس کا حقدار ہو تو دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کام کسی اور نے کیا اور اس کا کریڈٹ کسی اور دینے کی کوشش کی جائے۔ تو میں کھوکھر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں لوکل لیول پہ کہ یہ رسول نگر جو یو سی ہے، آپ کیا توقع کرتے ہیں اس سے قبل جو جنرل الیکشن ہوا 2018 میں، جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ جوائن کیا، اس وقت کا رزلٹ کیا تھا، اور اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کے ثمرات کتنے ہوں گے، جو اتنا بڑا آپ کے قائدین نے اپنا مشن جو ہے مکمل کیا ہے تحصیل اور ضلع والا، حالانکہ ان کے وعدے میں یہ شامل نہیں تھا؟ 2013 کے الیکشن میں جو 1400 کی لیڈ تھی، اس کے بعد کٹھور میں بیٹھے تھے، میں نے جج صاحب جو ہمارے اس وقت ایم این اے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ جج صاحب آپ ہمارے علاقے میں کام نہیں کروا رہے، آپ جو ہے صرف باتوں پر، اور آپ بتاتے ہیں میں بڑا ایماندار ہوں، اسی پر آپ جو ہے نا وہ منحصر کرتے ہیں، لیکن کام نہیں آپ کرواتے۔ تو ادھر جب ہم نے جج صاحب کو جواب دیا کہ اب ہم آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں،
اور آئندہ الیکشن میں ہم آپ کو رسول نگر سے بتائیں گے کہ آپ کتنے سے جیتے ہیں۔ ہم نے پھر 2018 کے الیکشن میں 1400 کی لیڈ اتار کر چودھری محمد احمد چٹھا صاحب کو 570 کی لیڈ سے رسول نگر یونین کونسل سے جتوایا تھا۔ تو اس کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن آئے، صرف وہ جموں کشمیر والوں کے ووٹ اس میں ڈلوانے تھے، اس میں بھی صرف ان کے ووٹوں میں پھر ہم نے نون لیگ کو تقریباً 1100 ووٹ سے شکست دی۔ تو ابھی جو آگے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ادھر سے رسول نگر یونین کونسل سے 3000 کی لیڈ دیں گے، اور یہ دعویٰ نہیں انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے، کیونکہ نون لیگ تو خاص کر کے چند مفادات پرست لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ رہ گئے ہیں، باقی عوام جو ہے وہ تو نون لیگ سے اتنی نفرت کرتی ہے، ہمیں ووٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی، ہم نے کسی کے گھر جانے کی بھی ضرورت، کیونکہ لوگ اتنے تنگ ہیں۔ آپ بل دیکھ لیں، آپ تیل دیکھ لیں، پٹرول دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی دور کی آپ اس دور کا اندازہ لگائیں اور اس دور کا اندازہ لگائیں، ہر چیز جو ہے وہ ڈبل سے اوپر ہے۔ جب ڈبل سے اوپر ہے، لوگ اتنا افورڈ کہاں سے کریں؟ جس کی تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے، وہ اپنا بجٹ کیسے بنائے؟ جس کی 30,000 بھی نہیں، جو کماتا ہی غریب بندہ ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، ملتی ہے نہیں ملتی، تو وہ بندہ کہاں جائے؟ عمران خان کے دور میں ایک بندے کے شناختی کارڈ میں جو عمران خان نے 10 لاکھ روپیہ صحت کارڈ کے حوالے سے ڈالا تھا، وہ تو عوام تو اس کو ہی نہیں بھولتے۔ جن کے گھر میں جو لوگ دیکھتے تھے کس سے قرض لیں، ڈلیوری کا معاملہ آ گیا ہے، والد بیمار ہو گیا ہے، والدہ بیمار ہو گئی ہے، اب میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ تو وہ پھر اب ان کا وہ جو ہے سارا جو مصیبتیں ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے دور ہوئی ہیں۔ ابھی بھی لوگ جو اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے ہیں، کوئی لوگ ڈلیوری کروا رہے ہیں، کوئی دل کا جن کا مسئلہ ہے وہ دل کا علاج، کون غریب آدمی دل کا علاج کروا سکتا تھا اس پاکستان میں؟ کوئی بھی غریب آدمی اس پاکستان میں دل کا علاج تو کروا ہی نہیں سکتا تھا، اس کی موت ہی ہونی ہوتی تھی۔ لیکن اب دل کھول کے لوگ 10 لاکھ روپیہ ان کے شناختی کارڈ میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کیا ہے، عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے تو اس حد تک کیا ہے کہ وہ تو پوری دنیا میں، پاکستان کیا پوری دنیا کی اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کا لیڈر بن چکا ہے۔ جو اسلامی ریاستیں ہیں وہ عمران خان کو پوچھتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیٹھ کے، یہودیوں کے گڑھ میں بیٹھ کے، عیسائیوں کے گڑھ میں بیٹھ کے، جو ان کی اقتدار زدہ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے جو ہے وہ پاورفل سمجھتے ہیں، ان کی صفوں میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہے۔ اور پھر کہا ہمارے دل میں عشق رسول ہے۔ جب آپ لوگوں کو میں اسلام فوبیا پیدا ہوتا ہے، آپ سرکار کی گستاخی کرتے ہو، تو ہمیں وہ جو گستاخی ہے ہمارے لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، آپ کے اسلام فوبیا کی وجہ سے ہمارے لوگ پھر اس کا رد عمل دیتے ہیں، جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو۔ آپ اسلام فوبیا جو ہے وہ چھوڑ دو اور دہشت گردی ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی، انتہا پسندی ایٹومیٹک ختم ہوگی، اور دنیا نے عمران خان کی بات کو تسلیم کیا۔